नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिन नबिय्यीन व सय्यिदुल मुरसलीन व सहाबी व बारिक अजमईन रब्बिश राहली सदरी व यस्सर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली आमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस पाक और बाबरकत ज़ात का बेइंतहा शुक्र है कि जो सफ़र हमने पहले पारे से कुरान करीम के शुरू किया था, दौरा कुरान उर्दू आसान 2024, वो आज माशाल्लाह अपने 30वें पारे को पहुंच चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बेइंतहा बरकत से और बेइंतहा अल्लाह ताला की रहमत से और आसानी से मैं जो कुछ भी अपनी कैपेसिटी, जो मेरी कम तरीन कैपेसिटी कम इल्मी के साथ मैं इसको अपने तौर पर अपने अहलियत के हिसाब से इसको पूरा करने में अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद की और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसके साथ ही मुझे इस बार कुरान पाक एक बेहतरीन तरीके से मुझे समझ में आया है। और अल्लाह से दुआ है कि मुझे सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला मुझे कुरान पाक से जुड़ा रखें और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ताला मुझसे काम लें और मैं पैगाम हक़ को, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरी कम इल्मी है, पर उस पर मैं कोशिश करूं, मेहनत करूं कि मैं ऑथेंटिक चीज़ें कुरान और सुन्नत और अहदीस आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र माशाल्लाह आज इस 2024 का अपने 30वें पारे पर है। और बस कितनी जल्दी ये वक्त गुजरा, जिस तरह ज़िंदगी गुजर रही है और पता ही नहीं चला कि कब पहला पारा हुआ और कब आज माशाल्लाह 30वां पारा है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से 30वें पारा कुरान करीम का आसान उर्दू तर्जुमे के साथ दौरा कुरान 2024 बाय नाहिद खलील। और इसमें जो है वो कुरान करीम में टोटल 114 सूरतें हैं, जिसमें 30वें पारे के अंदर 37 सूराज हैं। ओके, और 37 में पहली और दूसरी ऐसी 2 सूराज हैं जिनमें 2-2 रुकू हैं, बाकी सब एक एक रुकू की हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें सारी मक्की सूराज हैं सिवाय एक के, सूरह नसर के। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कुरान के मुतालिक इन्फो के जो मैं चाहती हूँ कि मैंने भी ली है तो आप लोगों को ही मिले। आप लोग जानते होंगे, अगर कोई बच्चे कोई और लोग जो कि देख रहे हैं तो वो ये चीज़ें अपने पास नोट कर लें। ये बहुत अहम चीज़ें, हमें अपने कुरान के बारे में हर चीज़ का इल्म होना चाहिए। इसमें कुरान की जो मक्की सूरत है, मदनी सूरत है वाहिद एक, वो सूरह नसर है। बाकी सारी मक्की सूरत हैं। और मक्की सूरतों का जो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से उनको बयान किया है उनका अंदाज़ मुख्तलिफ है। और उसमें अल्लाह ताला ने ज़्यादातर क़यामत, उसकी होलनाकी, जन्नत, जहन्नुम, बिहेवियर्स, उन पे ज़िक्र किया है। क्योंकि जब तौहीद हक़ शुरू की थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी, तो जो आपने कलाम हक़ की तौहीद, कलाम तौहीद और रब्बानी जो अपना अल्लाह के लोगों का पैगाम लोगों तक पहुँचाना शुरू किया था, तो मक्का के काफरीन और मुशरिकीन बहुत इनकार करते थे। वो कहते थे कि हमें तो दोबारा ज़िंदगी मिलेगी नहीं, तो क़यामत के वो बहुत इनकारी थे। तो उस पर अल्लाह ताला ने रिपीटेडली सारी कमो बेश सूरतों का जो बेसिक है वो रोज़े जज़ा पर है, क़यामत के दिन पर है, किस तरह क़यामत आएगी और किस तरह। तो आज हम लोगों को चाहिए कि जब जो हमारा रोड मैप है वो जिस तरह कुरान करीम सूरह फातिहा से स्टार्ट हुआ था, खुद अल्लाह करीम ने हमें बताया कि जब इस किताब को खोलोगे तो इसको किस तरह पढ़ना है। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि 3 सूरतें मेरे मुतालिक हैं,
جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحمانیت اور رحیم ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد کہ روز جزا کا مالک ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا، یعنی سیدھا راستہ، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جو گمراہی کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ جو بہترین صورت ہے، اس کے بارے میں ایک میری مکمل ویڈیو ہے، وہ اس میں موجود ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، تو سورہ فاتحہ کی وجہ سے کہ روز جزا کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، تو قیامت کا بار بار ذکر کیا ہے، کیونکہ مشرکین اور کافرین مکہ جو ہیں وہ قیامت کے انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے بس ہم پیدا ہو گئے اور بس ختم، زندگی ختم، اور یہ زندگی دوبارہ نہیں شروع ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے وہ اسی پر زور دیا ہے، اور تاکید اور تلقین فرمائیے، اور اعمال کے اوپر تاکید اور تلقین فرمائیے، اور ان اعمال کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے پہلی سورت سورہ نبا، سورہ النبا، جس کے معنی ہے بہت بڑی خبر۔ تو وہ بہت بڑی خبر کیا ہے؟ وہ بہت بڑی خبر جو ہے وہ قیامت ہے۔ اس صورت میں 40 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو 29 پارہ تھا، اس کی سورہ مراسلات سے بہت ریزمبلنس رکھتی ہے سورہ نبا، کیونکہ اس میں بھی سارا قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قیامت کا ذکر اور روز جزا کے ذکر کوئی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دینے کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت ایک بڑی خبر ہے، حق ہے، اور قیامت آ کر رہے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نیند کی راحت دی، رات کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرا فرما دیا کہ انسان جو ہے وہ فریش ہو جائے، نیند لے لے اپنی، چونکہ نیند انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، سائنٹیفکلی پروون ہے یہ چیز کہ نیند جو ہے وہ انسان کو انرجیٹک کرنے کے لیے اور انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ نے رات بنائی، اس میں اندھیرا کیا، سکون کیا، ایکٹیویٹیز کو کم کیا، اور پھر روشن چمکدار دن بنایا کہ انسان فریش ہو کر رات کی نیند لے کر اللہ کے احکامات کے مطابق اور اپنے دن کا آغاز کرے، کاروبار، تجارت، بزنس، جاب، گھر کے کام کاج، اس کی اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو موسلا دھار بارش برساتے ہیں، انسان کو پانی کی بہت سخت ضرورت ہے، پانی بہت ضروری چیز ہے، اور پانی کی کمی جو ہے وہ بہت پریشان کن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ جس میں بہت جگہوں پر پانی کی بہت کمی ہو گئی ہے، تو بڑے مسائل درپیش ہیں۔ پانی کو سوچ سمجھ کر اور صحیح استعمال کرنا چاہیے، پانی کا جو ہے وہ بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے، غیر ضروری استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بارش برستی ہے موسلا دھار، تو سبزہ باغات اور فصلیں، ان کے لیے بارش پانی بھی ضروری ہے، ان کے لیے سورج اور ہوائیں بھی ضروری ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم منتظر رہو اس دن کے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ساری اگلی پچھلی جانیں جو ہیں وہ اللہ جو ہے وہ یوم حشر میں سب کو اکٹھا کر لے گا، کیونکہ جن لوگوں کے یہ عقائد ہیں کہ قیامت کچھ نہیں ہے، یا قیامت نہیں آئے گی، یا ہمیں اس زندگی کے بعد حساب کتاب نہیں دینا، تو ان کے لیے وارننگ ہے کہ قیامت آ کے رہے گی اور حساب کتاب ضرور ہوگا۔ اللہ چھوٹی سے چھوٹی بات اس کو بھی جانتے ہیں، اور بڑی سے بڑی بات اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو لہٰذا اپنے تمام تر اعمال کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں، اور اپنی گاڑی کے نیویگیٹر میں صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت کا نام ڈال دیں، کیونکہ راستہ کیسا بھی ہو، چاہے مشکل ہو، چاہے آسان ہو، چاہے نعمتیں ملیں، چاہے کم نعمتیں ملیں، چاہے مشکل ملے، پر منزل جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جب ہم نیویگیشن میں اپنے جنت ڈالیں گے نیویگیٹر میں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم کو صراط مستقیم پر چلائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے،
اور ہم اس صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ہم اس دنیا میں موجود ہیں، دنیا دارالعمل ہے، ایگزام کی جگہ ہے، یہاں پر آزمائش اور ٹرائلز آئیں گی، لیکن ہمیں اللہ کا نام لے کر ان سے گزر جائیں گے تو اللہ مدد بھی فرمائیں گے۔ ہر آدمی کو جو ہے اس کے اعمال کے مطابق اس کا صلہ ملے گا، اچھے کو اچھا اور برے کو برا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ نازعات ہے، تو اس کی ایک یہ بھی اسپیشلٹی ہے اس سورہ، اس پارے 30ویں پارے کی، کہ جو پہلی دو سورتیں ہیں سورہ نبا اور سورہ نازعات، یہ دو دو رکوع پہ مشتمل ہیں اور باقی سب ایک ایک رکوع ہیں۔ تو سورہ نازعات بھی جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اس کی 46 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے روح کھینچتے ہیں ان کی گواہی دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو یعنی اتنا ڈرتے ہیں کہ جب اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں تو تب بھی اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے یقیناً بہتری ہے۔ جو ڈرے گا تو وہ احکامات کی پابندی کرے گا نا، تو جب احکامات کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو اور امید کرنے والے، اچھی امید رکھنے والے لوگوں کو، اچھا گمان رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور سورہ نازعات جو ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کافر جو ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم مر کر دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ اس دن کیا ہوگا، قیامت آ کر رہے گی، قیامت حق ہے۔ اس میں یہی ریپیٹڈلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون کا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ مصر جا کر اللہ کا کلام کی اور اللہ کی جو ہے وہ پیغام حق پیش کریں، پر فرعون نے کس طرح سرکشی کی اور پھر کتنے برے عذاب نے اس کو آ لیا۔ تو یہ نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بار بار جو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب نازل کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس صورت میں بار بار یہی بتایا ہے، اور کہ کس طریقے سے جو ہے یہ معاملات ہوں گے سارے قیامت کے، اور اللہ تعالیٰ قیامت حق ہے، قیامت آ کر رہے گی، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ عبس اور سورہ نازعات، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہی بتایا ہے کہ اس کے اندر قیامت کی بار بار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے قیامت جو ہے وہ آئے گی اور آ کر رہے گی، اس کے اوپر اپنا پورا یقین رکھیں۔ جو تیسری آیت ہے وہ سورہ عبس ہے، پہلی آیت سورہ نبا ہے، دوسری سورہ نازعات ہے، اور تیسری جو ہے وہ سورہ عبس ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ قیامت کی نفسا نفسی، کہ جس میں کوئی محبت کرنے والے لوگ، بہن بھائی، ماں باپ، والدین، اولاد، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا، سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ دن ہی ایسا ہوگا، اتنی سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لیکن اس دن بھی کچھ چہرے فریش ہوں گے، تازہ دم ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں اپنے نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ سے ڈرتے رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن اور روز جزا پر انہوں نے مکمل یقین رکھا ہوگا، اس دن وہ فریش ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، سرکشی کی، ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، سیاہی مائل ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کاش یہ دن نہیں آتا، افسوس کہ ہم اس دن تک پہنچ گئے، افسوس کہ ہمیں دوبارہ موت آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اور وہ غبار آلود اور سیاہی مائل چہروں کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ کس طرح قیامت میں زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور تمام روحیں اگلی پچھلی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جمع کر لیں گے، اور کس طریقے سے اچھے لوگوں کا انجام اچھا اور برے لوگوں کا انجام برا ہوگا، اور جسم اور جان کو دوبارہ ملا دیا جائے گا، چونکہ جب موت آتی ہے اس دنیا میں تو جسم اور جان الگ ہو جاتا ہے، جسم تو ایک لباس کی طرح باقی رہ جاتا ہے، اور جان جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ کے پاس عالم برزخ میں ہوتی ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں جو جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں اتنا ہی ہم کو علم ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ جان اور
جسم ایک کر دیں گے. بے شک اللہ اس شے پہ قادر ہیں، اس حکم پہ، اس امر پہ قادر ہیں. اللہ ہر کام پہ قادر ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ایک بار پیدائش کی کہ جب کوئی انسان کا وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی جسم و جان اکٹھی کر کے حساب کتاب لیں گے. ہمارا اس کے اوپر پورا یقین ہے. اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا، یعنی اعمال. اس وقت ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے اعمال ہیں. اور ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ ہمارا کھانا پینا، ہماری نیند، ہماری عیاشی، یا جو بھی کچھ ہم اپنے دنیا کی دوڑ دھوپ میں ہم جو کچھ مصروف رہتے ہیں، اور گھر بناتے ہیں، اور جو بھی اپنے لیے نعمت دنیا، وہ کچھ نہیں جائے گی ہمارے ساتھ. وہ ہمارے ساتھ جائے گی ہی نہیں. نہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. ہمیں فائدہ ہوگا نیکیوں کا، ان اعمال کا جو ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق کیے. وہ وہاں پر ہمارے کام آئیں گی، جس میں قرآن کریم سب سے بڑھ کر ہے. قرآن کریم ہمارے ہمیشہ ساتھ رہے گا. کب؟ جبکہ نہ صرف ہم نے اس کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس پہ عمل کیا ہوگا اور اس کو آگے پہنچایا ہوگا. اس کے بعد سورہ انفطار شروع ہوتی ہے. اس میں بھی پچھلی صورتوں کی کنٹینیوٹی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہی قیامت کی نشانیاں، کس طرح قیامت نازل ہوگی، قیامت کی آثار ہیں. اور ہر بندے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین. ایک تو اللہ تعالیٰ خود سمیع و بصیر ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کے بھید تک جانتے ہیں جو کسی کو نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ اپیرنٹلی ہم کو نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ انٹرنلی بھی ہماری نیتوں سے اور ہمارے اعمال سے واقف ہیں. اس کے باوجود 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو پھر کیا انسان کی پرائیویسی، ہمیں یہاں پہ سوچنا چاہیے ایک لمحے کے لیے. نمبر 1 تو ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، غار میں چلے جائیں، ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے. پھر ہمارے ساتھ تو ہر وقت 2 فرشتے رہتے ہیں. ہمیں اس بات کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو شاید ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو. ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد سورہ مطففین شروع ہوتی ہے. تطفیف کے معنی ہے ناپ تول میں کمی. اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بہت سخت وعید بتائی ہے کہ جب ان کو کچھ بھی لینا ہوتا ہے تو وہ بھر بھر کے لیتے ہیں، اور جب انہیں دینا ہوتا ہے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس چیز کو آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بے شک کسی امپلائی پہ، کسی بزنس پہ، کسی کام پہ. مطلب کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو چاہتا ہے کہ کام میں تو ڈنڈی مار لوں، کام تو میں کم کر لوں پر سیلری مجھے پوری ملے. کوئی بزنس مین ہے تو چاہے گا کہ بھئی میں چیز تو ذرا 2 نمبر دے دوں، کم دے دوں، پر میں اس کی پرائز بہت زیادہ لوں، مجھے پروفٹ بہت زیادہ ہو. یہ بات تو غلط ہے نا. ہر چیز کی ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف کرو. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم فرمایا ہے کہ انصاف سے کام لو. اور ہر چیز میں اپنے ضمیر کو، اپنے کانشس کو زندہ رکھو، اس کو جگایا ہوا رکھو کہ میں کیا لے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں. میں جتنے پیسے وصول کر رہا ہوں میں اتنی ہی چیز دے رہا ہوں، میں اتنا ہی کام کر رہا ہوں. اور اسی طرح اجر اور ثواب بھی ہے کہ جتنا اچھے اعمال کریں گے تو اتنا ہی جو ہے وہ ہمیں ثواب ملے گا. جتنا اللہ کا کہنا مانیں گے. اس وقت اگر کوئی تکلیف یا آزمائش میں صبر کریں گے تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اس آیت کو، ناپ تول میں کمی کو ہم ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں ہم ایگزیکٹلی ناپ تول میں کمی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور دنیا کے ہر کام میں کہ لینے، جہاں پر گیو اینڈ ٹیک آتی ہے تو وہاں پر یہ کہ لیتے وقت ہمارا کیا ہمارا دل چاہتا ہے اور دیتے وقت ہمارا کیا دل چاہتا ہے. اگر ہمیں جنت چاہیے، ہمیں چاہیے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اس کی پرائز کیا ہے؟ اللہ کے احکامات. تو ہمیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا چاہیے. تو بس اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں علین اور سجین کا بھی ذکر کیا. علین وہ جگہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں رہیں گی، اور یہ ایک سیل پیک چیز ہے، صحیفہ ہے علین اور سجین، جو اللہ کے سوا جس کا علم کسی کو نہیں ہے. اور سجین میں وہ لوگ ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جن کے اعمال خراب ہوں گے، جن کا اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں ہوگا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے.
سجین سے اور برے کاموں سے اور بائیں ہاتھ کے اعمال ناموں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو علین کے لوگوں میں سے بنائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت ملے گی، اور جہاں پر مشک اور مشروبات اور پھل اور میوے جات ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بھی بتائی ہے کہ بہت ہی بدترین غذا اور بہت ہی آگ، دہکتی ہوئی آگ۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، اس میں بھی قیامت کا احوال بیان کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جو خراب لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور اس طرح وہ کہیں گے کہ کاش ہم کو موت آ جائے، اور وہ لوگ اس کے منتظر ہوں گے۔ ہاں جی، یہ سورہ مطففین، سورہ انشقاق، اس میں بھی سارا یہی جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں، ان کی کنٹینیوٹی ہے کہ کس طریقے سے دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں جو اعمال نامہ دیا جائے گا، لیفٹ یعنی جہنم اور رائٹ معنی جنت۔ تو ان کے چہرے کس طرح ہوں گے اور ان کے اعمال کس طرح ہوں گے، اور وہ کس طرح اس دن پھر تکلیف میں ہوں گے، اور کس طرح جنت والے جو ہیں وہ فریش ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ بروج شروع ہوتی ہے۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے کافروں کے ظلم و ستم کی بات کی جاتی ہے کہ ان کی پکڑ بہت شدید ہوگی، اور وہی پیدا کرنے والا اور وہی مارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر شے پہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ظالموں کی گرفت کرنا چاہیں تو وہ اس دنیا میں ظلم نہیں کر سکیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کی پکڑ کر لیں۔ اللہ اس شے پہ قادر ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھا اور برا راستہ بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ کبھی تو دنیا میں بھی گرفت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور پھر آخرت میں تو ضرور ہی گرفت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ طارق، اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیفیت کو، اس کی تخلیق کو، اس کی ریپروڈکشن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو تخلیق کیا ہے، اور جس دن چھپی ہوئی ہر بات ظاہر کر دی جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جو قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو پھر بھی ماں باپ، بہن بھائی، یا کوئی بھی جو سربراہ وغیرہ، دنیا میں انسان رشوت، سفارش، اس سے کام اپنا تھوڑی دیر کے لیے چلا لیتا ہے، پر اس دن اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اس کے بعد سورہ العلیٰ ہے، اس میں ارشاد ربانی ہے کہ اپنی دل، اپنی نیت، اپنے سینوں کو صاف کر لو، کلیئر کر لو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی نیتوں کو جانتے ہیں، جو بظاہر اوپر سے اچھی طرح ہنس کے مل لو، ہنس کے بات کر لو، دل میں اپنے بغض و عناد رکھو، برائی رکھو، یا کچھ بھی غلط نیگیٹو تھنکنگ رکھو اور اوپر سے اچھی طرح مل لو، اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ یہاں پر منافقین بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا نام لیتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، اور اس طرح شو کرتے تھے کہ ان کے دوست ہیں، اور جب کافرین اور مشرکین سے ملتے تھے تو غلط کہتے تھے، ان لوگوں کو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور جو ہے وہ کافرین اور مشرکین کی مدد کرتے تھے۔ تو یہ منافقین، یہ تو بہت ہی برا درجہ ہے اور بہت ہی بدترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو اچھے لوگ ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی کو، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ زندگی جو ہے اس کا تو کسی اگلے پل کا کسی کو بھی نہیں پتا، تو یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ اس کی اگر ہم پرواہ کریں اور اس کے لیے ہم بہتریاں چاہیں اور اس میں ہم اچھی طرح رہنا چاہیں، تو کون ہے بے وقوف انسان جو چاہے گا کہ اس کو سفر تو بہت اچھا گزرے پر منزل میں اس کو کتنے بھی پرابلم ہوں۔ تو بھئی ہمیں منزل اچھی چاہیے، یعنی جنت۔ ہم نے اپنے نیویگیٹر میں جنت ڈال دی ہے، جب جنت ڈال دی ہے تو راستہ پھر کیسا بھی ٹیڑھا میڑھا ہو، راستے پر سفر، راستے میں کیا ہے، کچھ لے کے کھا لیا، کچھ کم کھا لیا، کچھ زیادہ اللہ نے دے دیا تو زیادہ کھا لیا، کچھ گھر سے بنا کے لے گئے، تھوڑا تکلیف سے بیٹھ گئے، تھوڑا پھنس کے بیٹھ گئے، اب جیسی جگہ ملی کہیں لیٹنے کی، کہیں سونے کی۔ یہ زندگی ایک راستہ ہے، سرائے ہے، ہوٹل ہے، اس کے اندر بہت ساری نعمتیں نہیں تلاش کرنی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا
جو ترجیح دیں گے ہمیشہ رہنے والی زندگی کو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد سورہ الغاشیہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے پاک و بابرکت نام سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو آخرت میں عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے۔ آپ سب کو اب بالکل بار بار اگر آپ سن رہے ہیں، یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا قرآن کریم کا ترجمہ خود سے پڑھتے ہیں، کہیں ماشاءاللہ بہت بہترین تراجم اور تفاسیر موجود ہیں اردو زبان میں، ہر زبان میں۔ اگر آپ لوگ یقیناً سب پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جہنمیوں کی کیا صفات ہیں اور دوزخیوں کی اور جنت میں جانے والے لوگوں کی کیا صفات ہیں۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان، روز قیامت پہ ایمان، غربا مساکین کا خیال، حقوق العباد، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، روزے کی پابندی، کام میں دیانتداری، ایمانداری اور اللہ سے ڈرتے رہنا اور قیامت کے دن پہ یقین رکھنا۔ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہم کو دیگر تمام برائیوں سے بچاتی ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا ہم اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو کیا ہم اس کے سامنے غلط کام کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ کیا اپنے بچے اپنے والدین کے سامنے غلط کام، یہ تو کوئی بہت ہی آخری ڈٹھائی کا درجہ ہے۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ بھی ہے انسان کہ میں غلط کام کروں، اس کے کانشیس میں ہوتا ہے تو میں چھپ کے کروں۔ تو ایک تو انسان کی پرائیویسی نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیشہ رہنے والی زندگی کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فجر شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور سمود اور فرعون ان سب کا ذکر فرمایا ہے تاکہ نصیحت پکڑیں ہم لوگ کہ جب ان لوگوں نے سرکشی کی اور اللہ کے پیغام کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا انجام کیا۔ اگر بے شک ہمارا انجام اس دنیا میں نہیں ہوگا تو پھر قیامت والے دن، روز جزا والے دن، حساب کتاب والے دن، اس دن کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر جو وہ صاحب ذوالجلال والاکرام ہیں، جاہ و جلال کے ساتھ، جو وہ قہار بھی ہیں، جو وہ جبار بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دے دی نا، جب آپ کو اعمال کرنے کا ٹائم مل گیا، آپ کو کتاب مل گئی، آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل گئی، آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ جیسے فرض کریں مجھے سب کچھ پتہ ہے اور اب اگر میں گناہ کرتی ہوں تو اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ میں خود ہوگی۔ تو پھر قیامت کے دن کیا میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں؟ ہاں، یہ وقت ہے، اس وقت اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ یہ وقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اگر میں غلط کام بھی کروں تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، گڑ گڑا کے معافی مانگوں، اور پھر وہ کام نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح یہ بات سب پہ اپلائی ہوتی ہے، ہم سب پہ اپلائی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کی جو ہے وہ بہت خیال کرنا چاہیے۔ اور سورہ فجر میں اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے قوم عاد کا کیا حال کیا، ہم نے قوم سمود کا کیا حال کیا، فرعون کا کیا حال کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یتیم کی عزت نہیں کرتے، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ جہنمیوں کی کوالٹیز ہیں۔ اور جو اپنے مال سے بہت محبت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جس دن زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، کہاں جائے گا مال؟ کہاں جائے گا پیسہ جو گن گن کے رکھتے ہیں؟ اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، اس کو لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں نہیں خرچ کرتے، یہ پیسہ کام آئے گا؟ یہ پیسہ نہیں کام آئے گا۔ اللہ کی رحمت کام آتی ہے۔ کتنا بھی پیسہ پڑا ہوا ہو بینکس میں، گھر میں، کتنی بھی سب کچھ پڑا ہو، آپ کے کام نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے وہ کام کریں جن سے اللہ خوش ہو۔ اور اس طریقے سے اللہ نے کہا، اس میں ایک بہت ہی بہترین آیت ہے آخر کے اندر جو مجھے بہت پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 27 ہے اور 29 ہے اور 30 ہے۔ اے تسلی پانے والی جان، اپنے رب کی طرف
خوش ہو کر لوٹ چل، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس صورت سے میرا بہت ذاتی تعلق ہے۔ میرے بڑے بھائی جب اس دنیا سے گئے تو وہ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ رہے تھے اور میری والدہ حیات تھیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے دوران فرض کی ادائیگی کے فوراً بعد ان کی روح اللہ نے اپنے پاس بلا لی مسجد کے اندر، اور تمام مسجد کے جو لوگ تھے وہ اس بات کے گواہ تھے۔ میری والدہ نے اس موقع پہ بہت صبر سے کام لیا، اور رات کو میرے بھائی امی کو خواب میں آئے اور وہ ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی آیات کی۔ میرا دل ہمیشہ اس آیت پہ آ کے رک جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اللہ سے راضی، تجھ سے راضی ہے اور تو جنت کی طرف چل دے۔ خیر، اس کے بعد سورہ بلد شروع ہوتی ہے۔ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے شہر یعنی مکہ کا ذکر کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیدائش ہوئی، جہاں حضور اکرم نے پرورش پائی، اور جہاں پر انہوں نے اللہ کے کلام کی اور اللہ کی پیغام کی، ان کو وحی نازل ہوئی، انہوں نے اس کی تبلیغ شروع کی اللہ کے حکم سے۔ تو ان کو جو تکالیف پیش آئیں تو اللہ تعالیٰ مکہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تو اسی شہر میں مقیم ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ جو مطلب ان کے جو باپ دادا تھے، آبا و اجداد تھے، ان سب کا تعلق اسی سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہونٹ دیے، مطلب انسان کو اس نے بصیر بنایا، اللہ انسان کو بات کرنے والا بنایا، اپنی نعمتیں عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 راہیں بھی بتائیں، حق اور باطل۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ حق پہ چلے یا باطل پہ چلے۔ اگر وہ اچھے کام کرے گا، یتیم کو، قریبی یتیم کو اس کا خیال کرے گا، اس کی وراثت کو ہڑپ نہیں کرے گا، ان کا یتیموں کو، کیوں یتیم تو اس وقت بے بس ہوتے ہیں نا، اس باپ اگر چلا جاتا ہے دنیا سے تو ظاہر ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، فیملی کا سربراہ چلا جاتا ہے تو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر بہت خیال کرنا چاہیے، ان کے جو بھی جائیداد ہو، ان کی جو بھی وراثت ہو، اس کے اوپر بالکل بھی ان کے لیے ان کا حق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ صبر سے کام لو، اور صبر ہی ہے جو دائیں طرف والے لوگ کرتے ہیں، یعنی اہل جنت کی نشانی ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس شروع ہوتی ہے اللہ کے پاک نام سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور دھوپ کی قسم کھائی ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑا میریکل ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کی روشنی، اس کی حرارت، اس کے وائٹامن، باڈی کو وائٹامن ڈی ملتا ہے جو کہیں اور سے سورج کے علاوہ نہیں مل سکتا۔ جن ممالک میں سورج کم نکلتا ہے یا بہت کم نکلتا ہے وہ لوگ اس قسم کی پریشانیوں کا، یورپ، اوسلو، ناروے، یورپ کے کچھ کنٹریز، کچھ امریکہ، کینیڈا کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر سورج بہت کم نکلتا ہے، وہ لوگ اس معاملات میں بہت پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، وٹامن ڈی کا ان کو ایکسٹرا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جس طرح رات ہوتی ہے اور دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد رات سب چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جس نے بدکاری کی اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کیا۔ نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ جس طرح کی حدیث ہے کہ 1 پاؤں نفس پہ، دوسرا پاؤں جنت میں۔ تو نفس ایک ایسی چیز ہے جس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور نفس کو کنٹرول کرنے سے دائیں ہاتھ والوں کی طرف ہو جائیں، جنتیوں کی طرف، اور برائیوں سے دور رہیں۔ اور جب سمود نے سرکشی کی اور اپنی جھٹلایا، اور جب جو اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پر لا دی تھی اس کو پیش کر دیا تھا، تو اس کو انہوں نے قتل کر ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بدترین عذاب دیا۔ تو اس طرح ان کے انجام سے ڈرنا چاہیے، اور بے شک قرآن نصیحت ہے اور قرآن عبرت ہے ان کے لیے جو اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔
اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتے ہیں رات کو اور سکون کی نیند دیتے ہیں۔ لیکن رات میں اٹھ کر عبادت بھی کرنی چاہیے، سجدے بھی کرنے چاہیے، طویل سجدے کرنے چاہیے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، کپل میں، میل اور فیمیل، تاکہ جو ہے وہ سسٹم آگے بڑھتا رہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اچھے اور برے کاموں کو بتا دیا اور ان کی تصدیق کر دی، اور سیدھی اور غلط راہ میں تمیز بتا دی کہ کون سی راہ سیدھی اور کون سی راہ غلط ہے۔ راہ دکھانا اللہ کا کام ہے، اس پہ چلنا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، یعنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں، کسی کا بدلہ جس کا بھی ہو وہ اس کو دیتے ہیں، اور وہ لوگ جلدی خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ دعا شروع ہوتی ہے جو بہت ہی پرسکون اور سکون دینے والی آیت ہے، جو دلوں سے غم کو اتارتی ہے، جو ڈپریشن کو ختم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی بہترین یہ آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے روشن چاشت کی، جب سورج نکل جاتا ہے اس کے بعد جب چاشت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور رات کی جب وہ گہری ہو جاتی ہے۔ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہوا، اور آخرت ضرور تیرے لیے پہلے سے بہتر ہوگی۔ تیرا رب جلد ہی تجھے خوش کر دے گا، اور اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تجھے بہت سکون مل جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا اور پھر جگہ دی، اور تجھے بے خبر نہیں رکھا، تجھے راہ دکھائی، اور تجھے تنگ دست نہیں پایا اور پھر بے نیاز کیا۔ یعنی ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے، اور اللہ ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔ بس یتیموں کے ساتھ سخت سلوک نہ کر، اس صورت میں بھی یہی ہے، پھر ریپیٹ ہوا ہے، اس سے پچھلی صورت میں بھی یہی تھا، یتیموں کے ساتھ برا سلوک مت کر، اور سائلوں کو نہ جھڑک۔ بعض اوقات سائلوں کو تو جو سوال کرے اس کو ضرور دو، اگر آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس کو دو، اور اگر فرض کریں کسی بھی وجہ سے ہم نہیں دے سکتے، جھڑکنا نہیں چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ سائلوں کو نہ جھڑکو۔ اگر آپ نہیں پیسہ دے سکتے، آپ ان سے مسکرا کے معاف مانگ لیں، ان کو مسکرا کے بات کریں، ان سے اچھے طریقے سے بات کریں، ان کو جھڑکے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بیان کی ہے خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی ایک بہترین صفت ہے جو کہ مومن میں ہونی چاہیے، اور اچھے طریقے سے نرم دلی اور گفتگو ایسی جو کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اس کے بعد سورہ انشرہ ہے جس میں اللہ کے پاک نام سے شروع ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا سینہ کھول دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام تر علم عطا کر دیا، اور ان کو صبر اور ہمت عطا کی جو نبوت اور رسالت کے لیے ان کو درکار تھی۔ کتنے کٹھن حالات تھے، کتنی جد و جہد کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پس تو فارغ ہو جا اور محنت کر، اور اپنے رب کی طرف رغبت کر۔ اس کے بعد سورہ 3 شروع ہوتی ہے، سورہ والتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینینا۔ یہاں پر فلسطین کا، شام کا، طور سینینا کا ذکر کیا گیا۔ یہ وہ شہر تھے جو امن والے شہر ہیں، جہاں پر یہ زیتون کے اور انجیر کے بہت باغات تھے، اور یہاں پر ان کی بہت پیداوار ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر زیتون کا اور انجیر کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا۔ بے شک الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز سے نوازا، انٹرنل، ایکسٹرنل، اپیرنٹلی، انٹرنلی، اس کو بہت سارے ایسے سسٹمز بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کوئی ان تک پہنچنے کا بھی سوچ نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بلند و بالا ہیں، اللہ تعالیٰ سب حاکموں کے حاکم ہیں۔ کوئی کچھ بھی کر لے،
اللہ کے پاس ہی سارے علم ہیں، سارے سسٹمز ہیں۔ اب بے شک کہ لوگ بہت چیزوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، جینڈر بھی پتہ چل جاتی ہے، اولاد کے معاملے میں جو بھی کوئی مسائل ہوں تو بہت ترقی کر لی ہے، اور بہت کچھ اس میں جو ہے وہ ان کے مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کامیابی صرف جب ہی ملتی ہے، 100% سکسیس نہیں ہے، کہیں نہیں 100% سکسیس۔ وہی کیس کامیاب ہوتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد اس طریقے سے دینی ہوتی ہے تو اللہ دے دیتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ اڈاپٹ کر کے، وہ سب کچھ سسٹم اڈاپٹ کر کے، سائنٹیفک طریقے اپنا کر بھی کچھ لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ صرف قادر اور حاکم اور بادشاہی اور قدرت صرف ایک واحد اللہ کو ہے۔ وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، اور سورہ علق وہ صورت ہے، بہت ہسٹوریکل صورت ہے، بہت اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ یہ پہلی وحی ہے ترتیب کے حساب سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی جو لفظ عطا کیا، وہی نازل کی اپنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، پڑھ، یعنی علم کی یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ علم کتنا ضروری ہے، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، کیونکہ علم سے ہی دماغ روشن ہوتا ہے، ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، قرآن کے احکامات بھی اسی سے سمجھ میں آتے ہیں، اور دین و دنیا کے علم حاصل کریں، لیکن دین کا علم بھی ضرور حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اس نے خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، تیرا رب بڑا مہربان ہے، اور اس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا، لکھنے کے ذریعے، رائٹنگ۔ اور بے شک لکھنے سے بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے۔ میرا اپنا ذاتی اس بات کا تجربہ ہے الحمدللہ، کیونکہ اس بار میں جو خلاصہ ہے قرآن کا، جو اس کو سمرائز کرتی ہوں، تو ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، میری طرف سے تو اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے۔ پھر میں مختلف جو اس میں تراجم اور تفاسیر پڑھتی ہوں، پھر میں اپنا طرف سے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اپنا نوٹ بناتی ہوں، خود لکھتی ہوں۔ تو جب میں لکھتی ہوں اس کو، تو میرے ذہن میں بہت اچھے طریقے سے چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم دیا، اور انسان جو سرکشی ضرور کرتا ہے، انسان کی طبیعت میں ہے، انسان چھوٹے دل کا ہے، کمزور ہے، بزدل ہے، بخیل ہے، اور چاہتا ہے مجھے بس سب کچھ اچھا اچھا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس بے شک پرہیزگاری کی تلقین کرو، نماز کی تلقین کرو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ قادر ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ پیشانی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، اور جس دن وقت آئے گا روز جزا کا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کتاب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے اور تکالیف سے اور گمراہی سے ہمیں بچائیں بے شک۔ اس کے بعد سورہ قدر نازل ہوتی ہے، ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو رمضان میں اور آخری عشرے میں جو ہے یہ اس کے لیے صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی جو نعمتیں ہیں اور اس کی جو رحمتیں ہیں اور اس میں جو فوائد ہیں، انسان جان ہی نہیں سکتا، انسان کا اتنا دماغ ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں سے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور اس رات فیصلے اور تقدیروں کا دن ہے۔ بے شک
ہماری تقدیریں اور ہمارے فیصلے جو ہیں وہ لوہے محفوظ پر محفوظ ہیں، لیکن ہر سال اللہ تعالیٰ ہر سال دوبارہ، جس طرح بجٹ ہر سال آتا ہے، پلانز کسی بھی ملک کے ہر سال ہوتے ہیں، فیملی بھی اپنے پلانز ہر سال کرتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر سال ہر بندے کی تقدیر کے فیصلے اس سال نازل فرماتے ہیں۔ اور قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام حق ہے، تو یہ بہت بہترین راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو اور 5 طاق راتوں کو اس کے لیے مقرر فرما دیا اور کہہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تلاش کرنا ہے ہر مسلمان کو، یہ نہیں کہ رات پتہ ہے کہ بس اس رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، ہر رات کو محنت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، خوب مغفرت مانگنی ہے اپنے لیے۔ اس کے بعد جب تک فرشتے اور روح الامین اترتے رہتے ہیں فجر کے وقت تک۔ اس کے بعد سورہ بینہ، جس کی آیت جو ہیں وہ 8 ہیں، یہ نازل ہوئی، اور اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافرین اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ وہ نہیں مانتے، ان کے پاس جتنے بھی احکامات بتاتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یکسو ہو کر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور یہی قائم رہنے والا دین ہے۔ لیکن کفار اور مشرکین جو مخالفت کرتے ہیں وہ دوزخ میں ضرور جائیں گے، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشگی ہے جنت کے اندر، جہاں باغ، میوے، مشروبات اور بہترین نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والا بنائے، ہمارے اعمال ایسے ہوں، اس کے لیے ہمیں کوشش اور محنت کرنی ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، ہمارے پاس پیپر ہے جس کے ہمیں پتہ ہے کہ کامیابی کے کنجیاں کون سی ہیں، تو ان کامیابی کے راستوں پہ چلنا ہے، فلاح کے راستوں پہ چلنا ہے۔ سورہ زلزال یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی 8 آیات ہیں، اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ جب زمین زور زور سے ہلا دی جائے گی اور جو کچھ زمین میں ہے زمین اس کو باہر پھینک دے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا اور میں کہاں جاؤں، انسان پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرتا ہے وہ بھی اللہ اس کو جانتا ہے، اور اس کا صلہ اس کو ملے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے اس کا بھی صلہ ملتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرپٹ دوڑنے والے گروہوں کی گواہی دی ہے، قسم کھائی ہے کہ جو صبح صبح اڑتے ہیں، بھاگتے ہیں تیزی سے اور جا گھستے ہیں، تو پھر انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ مال سے محبت کرتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جب جائے گا تو سب کچھ جو ہے وہ الٹ جائے گا اور کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہے گا؟ لیکن اللہ انسان جو ہے وہ نہیں مانتا، اور بار بار جو ہے وہ یہی کام کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اور دنیا میں اس کا دل لگتا رہتا ہے، اور جو منکرین حق ہیں وہ ان کے لیے دوزخ ہے۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان کے برے رویوں سے آگاہ کیا ہے کہ برے رویے نہ اختیار کرو، ظالم گھمنڈی نہ بنو، تکبر نہ کرو، لوگوں کو نہ جھڑکو، یتیموں سے اچھا سلوک کرو، اور کسی بھی بات کے اوپر جو ہے وہ غرور نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں بہت غرور کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے کہا۔ پھر سورہ قاریہ ہے، اور سورہ قاریہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ کھڑکھڑانے دینے والی ہواؤں کا ذکر ہے، جو کہ قیامت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور درخت ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، اور سب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا کہنا مانا ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور ان کے چہرے سیاہی مائل اور غبار آلود ہوں گے جنہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ اس کے بعد جو ہے
وہ سورہ تکاثر ہے، اور سورہ تکاثر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے، سارے وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مال حاصل کر لے بس، کیونکہ مال فتنہ ہے، مال آزمائش ہے، انسان کے دل میں شیطان یہ ڈالتا رہتا ہے تو پیسہ حاصل کر لے کہیں سے بھی، یہ تیرے کام آئے گا، تیرے بچوں کے کام آئے گا، پر ایسا نہیں ہے، کام وہی چیز آتی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف راغب رہنا چاہیے، اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا چاہیے، اور ہر انسان خسارے میں ہے۔ سورہ عصر شروع ہو جاتی ہے اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے، جس میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جو لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اللہ کی پیروی کرتے ہیں اور حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حمزہ ہے، پھر جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کی برائیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ مال جمع کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ بتایا کہ وہ مال جمع کرتے ہیں اور بہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کو بھڑکائی ہوئی آگ جو ہے ان کی منتظر ہے، اور وہ اس دن ان کے اوپر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات ہیں۔ اس میں ایک اہم واقعہ ہے جو بیان کیا گیا، یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، وہ اپنی بہت ہاتھیوں پر سوار ہو کر جو ہے وہ اس نے مکے پہ، کعبے پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ فیل عربک میں ہاتھی کو کہتے ہیں، اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ تو اس نے جب حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے، اللہ کا گھر ہے کعبہ، خانہ کعبہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے ساتھ تعمیر کیا تھا، اللہ نے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، ان کے منہ میں کنکریاں تھیں سخت مٹی کی، اور کہاں ہاتھی اور لشکر، ان پرندوں نے اپنی چونچوں سے اتنی کنکریاں پھینکی، اللہ نے حکم فرما دیا تھا، وہ سارا لشکر کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ کے گھر کی طرف کون نظر کر سکتا ہے؟ اللہ اپنے دشمنوں سے نمٹنا جانتا ہے، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ قریش شروع ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کے بارے میں نازل کی، کیونکہ وہ کعبے کے ہمیشہ سے متولی رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا کرم کیا، ان کو رزق عطا کیا، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس کی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ اپنے اس گھر کی حفاظت کرو اور اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوف سے بچا کر تمہیں کھانا دیا، تمہیں امن میں رکھا۔ اس کے بعد سورہ ماؤن شروع ہوتی ہے، جس میں بھی انسان کی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جن کے اندر بدترین عادتیں ہوتی ہیں، جو لوگوں کو جھڑکتے ہیں، جو اپنی عبادات پہ اتراتے ہیں، جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کی نمائش کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر کوئی مانگے تو اس کو نہیں دیتے، بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ جہنمی۔ کتنی دیکھیں، ہم اگر نیکی کمانا چاہیں تو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نیکی کما سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مال میں کمی نہیں آ جاتی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ کسی بھی پڑوس کو کہیں ضرورت ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی، کسی جاننے والے کو، رشتہ دار کو، یا اچھے طریقے سے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، کسی کا دل رکھنا، کسی کو عزت دینا، یہ سب نیکیاں ہیں، پر کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اس کو کرنے میں ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ لیکن اگر ہم منہ بنا کر رہیں اور بدتمیزیاں کریں، لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آئیں اور اپنی عبادت پہ اکڑیں، اترائیں، بہت بری بات ہے، یا نعوذ باللہ دکھاوے کی عبادت کریں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جہنمیوں کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ کوثر شروع ہوتی ہے، جس طرح سورہ بقر سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی، اس طرح سورہ کوثر سب سے چھوٹی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت میں وہ حوض ہے جس میں ایک بہت ہی بہترین مشروب سے بھرا ہوا ہوگا، جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے
کچھ مشروب پینا جو ہے ہمیں ضرور عطا کریں اللہ تعالیٰ، ہم اس قابل ہوں، ہمارے اعمال، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اچھا اجر پانا ہے، اچھا رزلٹ لینا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ نعوذ باللہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کی اولاد نرینہ نہیں ہے اس طرح، تو انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کے مرے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی نسل باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور بشارت دی ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مکی صورت ہے، اور اس کی بھی جو ہے وہ 6 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے حق اور باطل کو، کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہارے دین کی اور تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، اور تم میرے دین کی اور میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ کافر اور مسلمان ان کا الگ الگ دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانیں گے، سرکشی کریں گے، اور انشاءاللہ ایمان لانے والے لوگ اللہ ہی کو مانیں گے اور اللہ ہی کے راستے پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، یہ وہ واحد صورت ہے، میں نے پہلے ذکر کیا، یہ وہ واحد صورت ہے 30ویں پارے میں، اما پارے میں، جو مدنی صورت ہے، باقی سب مکی صورت ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے بہت بڑی فتح کی، کہ جب اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور لوگ فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور بے شک تو اللہ کی تعریف میں لگ جا اور اللہ ہی تجھے غلبہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 5 آیتیں ہیں۔ اس میں ابو لہب اور اس کی جہنمی بیوی کا ذکر ہے، کہ جن لوگوں نے آخر وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان پہ بدترین عذاب نازل ہوگا۔ اور ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا، اس کا مال اور اس کی کمائی اور کچھ اس کے کام نہیں آئے گی، اور وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی ایندھن اٹھانے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم لوگوں پر، ہم ان واقعات سے عبرت پکڑیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص شروع ہوتی ہے، الحمدللہ، جو توحید کی بہت ہی بہترین اور اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہو، سورہ اخلاص ضرور پڑھا کریں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے اور وہ اکیلا ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ اللہ کی بہترین تعریف ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی شہنشاہیت، اللہ کا تنہا ہونا، اللہ کا اکیلا ہونا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہونا، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور وہ نہ کسی کا بیٹا۔ یہ بات کلیئر کٹ ہے۔ سورہ اخلاص ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن کریم کی آخری آیات، جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے ان لوگوں سے، شر سے، کہ جو انسان کو تنگ کرتے ہیں، اور ہر کسی کے شر سے جب اندھیرا پھیل جاتا ہے، اور وہ عورتیں جو جادو ٹونے تعویذ گنڈے کرتی ہیں، نوٹس ڈالتی ہیں چیزوں پہ، ان پہ پڑھ کے پھونکتی ہیں، تو یہ سب چیزیں گناہ ہیں ویسے بہت، لیکن بہرحال شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھ کر انسان ان تمام برے اثرات سے، ایول سے، ایولائی سے اور برے اثرات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ہے جو آخری صورت ہے قرآن کریم کی، الحمدللہ یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں پناہ لیتا ہوں، مطلب انسان کہتا ہے کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، کہ جو تمام لوگوں کا رب ہے، بادشاہ کی، جو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، زیادہ تر شیطانی وسوسے ڈالتا ہے، اور لوگوں کو وسوسے کا مطلب ہے کہ انسان
جو ہے وہ کسی چیز پہ کنفرم نہیں ہوتا، وہ اس کا دل ڈگمگاتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شر ہے بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شر سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کی جو بہترین صورتیں ہیں، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ اخلاص، ان صورتوں کو ہم روزانہ اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ حفاظت کی بھی صورتیں ہیں، اور یہ جو ہیں الحمدللہ جو ہیں یہ اللہ کے پاکی اور صفائی اور اللہ کی قدرتوں کو بیان کرتی ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، میں بہت اللہ کے آگے اللہ کا شکر بجا لاتی ہوں، سجدہ ریز ہوں اور معافی مانگتی ہوں کہ مجھے اس 30 پاروں کے خلاصہ کرنے میں کوئی کمی بیشی یا غلطی ہوئی ہو تو مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے معاف فرمائے، کیونکہ میری نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انسانی حیثیت سے اگر کوئی غلطی ہو تو میں آپ سب کے سامنے اللہ کریم سے معافی مانگتی ہوں۔ بے شک میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ اللہ کے پاک کلام کو آسان اور سادہ زبان میں بھی پیش کروں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے بے شمار علماء کرام نے، بے شمار نیک بندوں نے بہت ہی بہترین تراجم اور تفاسیر پیش کیے ہیں، اردو میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی، اور اب بھی لوگ بہت پیش کر رہے ہیں جن کو مجھ سے بہت زیادہ علم ہے۔ لیکن میری طرف سے یہ چھوٹی سی کوشش اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں، اور اس کو، میری آواز کو اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور میری نیت یہی ہے کہ میرے رب کا کلام میری آواز میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ اور آج دورہ قرآن 2024 پہلے سپارے سے 30ویں پارے تک صرف اور صرف اللہ مہربان، اللہ کریم، اللہ رب العزت، اللہ عز و جل کی مہربانی سے مجھ سے ناچیز سے جو میں زیرو ہوں اللہ نے مکمل کروایا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے اندر اثر ہو، اور اس کو جو لوگ بھی سنیں، کوئی ایک آیت بھی سنیں، کوئی ایک بات بھی سنیں تو اس کے دل پہ اثر ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، مجھے بہت قرآن بہت بہتر طریقے سے سمجھ میں آیا ہے۔ اور ہم دعا کر لیتے ہیں ختم قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ اور تمام مسلمین مسلمات ان سب پر اپنا رحم و کرم، جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آسانیاں دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سر بلند رکھے اور سب کی مدد فرمائے، سب کے گھروں میں آسانیاں دے، صحت، سب سے پہلے تو ایمان دے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی، تمام امت کے لوگ، پھر میری فیملی کے لوگ اور میرے جاننے والے تمام سب کی اللہ تعالیٰ تمام مسلمین و مسلمات کی بہترین مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری بہترین مغفرت فرمائے اور جنت میں قابل بنائے جنت میں جانے کے۔ اور اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کے کلام کو اور اللہ کے قرآن پاک اور سنت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو اپنے حکم سے بشرط زندگی یہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ خلاصہ قرآن ختم ہوا، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ جڑے رہے، سنتے رہے اور مجھے انکریج کرتے رہے، اور انہوں نے آگے شیئر اور فارورڈ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور تمام تر دنیا پہ اپنا کرم فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ حافظ۔